बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 3 अगस्त है। कल की और आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के तोशा खाना केस का जो फैसला है वो जज हुमायूं दिलावर साहब ने करना है, और जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब एतराज़ात भी उठा चुके हैं। फिर उनके अपने फेसबुक अकाउंट से जो पोस्ट इमरान खान के बारे में उन्होंने कुछ अरसा पहले शेयर की थी वो भी सारी जो है मीडिया के सामने भी आ चुकी हैं। इमरान खान साहब ने ये भी कहा, बाकायदा ये जो उनका आइनी हक है कि जी आप जो है हमारा केस चेंज कर दें और कोई और जज इस केस को सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी उसको जो है ये कहा गया कि ये केस काबिल समाअत नहीं है, सेशन अदालत जो है दोबारा इसको देख कर फैसला करे। लेकिन जज साहब जो है वो तुले में कि इमरान खान को जो है वो नाअहल करना है। ये फैसले कहाँ से आ रहे हैं इसके हवाले से जिक्र करेंगे। इमरान खान का तोशा खाना का केस किस तरफ जा रहा है, क्या इमरान खान साहब को जो है वो नाअहल कर दिया जाएगा। बड़े बड़े जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। कुछ सहाफ़ियों ने तो ये तक कह दिया कि जी अब कुछ दिन की बात और इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा और ये किस्सा कहानी ख़त्म हो जाएगा, नवाज़ शरीफ साहब आएंगे। बेसिकली वो नवाज़ शरीफ साहब की जो है वो गर्दान पड़ रहे थे और कह रहे थे नवाज़ शरीफ साहब आएंगे और पाकिस्तान जो है वो बड़ी अच्छी सिमत की तरफ चले जाएगा और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। इसी हवाले से नवाज़ शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है। 5 साल की नाअहली ख़त्म हुई है उनकी भी और उनके साथ साथ कुछ और लोगों की भी। दानियाल अजीज़ जो कि PMLN के जो है रहनुमा हैं उनकी भी नाअहली ख़त्म हुई, तो उसको लेकर जो है नवाज़ शरीफ साहब ने भी कुछ ट्वीट किया है। इमरान खान साहब ने कल रात जो है वो कौम से ख़िताब किया है। वो क्या कहते हैं, बाजोड़ में हमले के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने भी बयान दिया और कह रहे हैं कि जी हम अफ़गानिस्तान में जाकर जो है इस हमले की बेसिकली जो ज़िम्मेदारी है वो दाइश आइसल ने कबूल कर ली है। और हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब कह रहे हैं कि जी हम अफ़गानिस्तान में जाकर जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं। बेसिकली अफ़गान तालिबान को धमकी दे रहे हैं, जो ये कह चुके हैं कि जी हम आपकी जो है वो सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हैं, आप लोग तो कुछ सीरियस हों। अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सीरियस होंगे और वो तो धमकियां लगा रहे हैं। पाकिस्तान की क्या इस टाइम वैल्यू है? क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जाकर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकता है? क्या पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ का अहल हो सकता है? ये भी आपके सामने रखेंगे। हमारे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने बाजोड़ हमले के हवाले से हमारी एजेंसियों को किस तरह लताड़ा। वो कह रहे हैं कि एजेंसियाँ सो रही हैं, तो हम आपको बताएंगे कि हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं और किस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर पाकिस्तान कौमी असम्बली में जी 3 आइनी तरमीम जो हैं वो की गई हैं और वो किस तरह धड़ाधड़ की गई हैं। क्या वो आवाम के मुफाद में की गई हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितनी भी तरमीम की गई हैं इससे पाकिस्तानी कौम को बेसिकली और ग़ुलाम बनाया गया है। जितने भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं और जो ख़ास तौर पे उस वक्त के सहाफ़ी जो इमरान खान साहब की हुकूमत में कह रहे थे कि हम किसका गिरेबान पकड़ेंगे, वो सब चीखें मार रहे हैं। वो कैसे हम वो भी आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान में ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में एक तरमीम की गई है, अब इस तरमीम को लेकर किसी के भी घर में पाकिस्तान में जी किसी भी टाइम कोई भी एजेंसी का एहलकार या पुलिस जो है वो घुस सकती है और बग़ैर वारंट घुस सकती है। वो कैसे, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शंस नहीं होने जा रहे हैं जी पाकिस्तान में, वो क्यों आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब ने जो रात को ख़िताब किया कौम से, उसमें उन्होंने बाजोड़ हमले की जो है बात की है। फिर दाइश के ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। फिर इमरान खान साहब ने सारा वो जो उनके दौरे हुकूमत में तालिबान के साथ और TTP के साथ बातचीत चलती रही और कुछ मुआहदे भी हुए, उसको लेकर जो है उन्होंने तफसीली बात की और फिर उन्होंने अपने ख़तरात भी बताए कि जी अगर इसी तरह इस हुकूमत की नाअहली चलती रही और इन मामलात को सॉल्व नहीं किया गया और इसी तरह की अहम काना स्टेटमेंट्स जो हैं वो वज़ीर ख़ारिजा ने जैसे कल रात दी है देते रहे तो फिर मामला जो है मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और पाकिस्तान इस टाइम इस चीज़ का मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारे पास तो $1 अरब नहीं था जी, उसके लिए हमने मिन्नतें तरले की हैं और हमारी नाक से लकीरें निकलवा दी हैं और उसके ऊपर फिर हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब कहते हैं कि जी हम जाकर अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ करेंगे। ये वो अफ़गानिस्तान और वो तालिबान हैं जिन्होंने 40 मुल्कों की ताकत को जो है वो नाकों चने चबवा दिए हैं और उनको ये कहने पे मजबूर कर दिया कि अफ़गानिस्तान जो है वो सल्तनतों का कब्रिस्तान है। और जिस IMF से हम $1 अरब ले रहे थे वो उस IMF को चलाने वाले थे जिन्होंने हज़ारों अरब डॉलर जो है वो अफ़गानिस्तान में धोसा है। लेकिन फिर भी जिस तरह की बुरी शिकस्त उन्हें हासिल हुई है तो हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब कहते हैं कि जी हम अफ़गानिस्तान में जाकर जो है कार्रवाई करेंगे और मुसलमानों के साथ हम जाकर लड़ेंगे। जी ये किस तरह की अहम खाना स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी जाती हैं। पाकिस्तान में बेसिकली वज़ीर ख़ारिजा साहब इस तरह रखते हैं कि जी वो जरदारी साहब के बेटे हैं और पीपल्स पार्टी के कोर चेयरमैन, बस उनकी ये क्रेडिबिलिटी है
اور ان کو پورے پاکستان کا جو ہے وزیر خارجہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر پورے یورپ اور امریکہ کے بے بہا دورے کرتے ہیں، اور اگر پاکستان کو کچھ ملا ہے تو کچھ نہیں ملا۔ ان کے دورے کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے۔ کوئی پاکستان نے اپنے خارجہ کے محاذ کے اوپر جو ہے بہت بڑی برتری حاصل نہیں کی، صرف انہوں نے مفت کے دورے کیے ہیں اور کروڑوں ڈالر جو ہیں اس کے اوپر ضائع کیے ہیں۔ ایک دورہ بھی جو ہے افغانستان کا نہیں کیا، جن کے ساتھ ہمارا 2200 کلومیٹر کا جو ہے وہ بارڈر ہے، اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے ہمارا قبائلی بیلٹ میں جس طرح کے دھماکے اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پورا کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، عوام جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہی ہے، اور عوام کا جو اس ٹائم صورتحال ہے کے پی کے کی خاص طور کے اوپر، وہ لوگ بہت زیادہ آوازیں اٹھنے لگ پڑی ہیں اور لوگوں میں بہت غصہ ہے، اور یہ صورتحال بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم جا کر جو ہے افغانستان میں کارروائیاں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری ایجنسیاں سو رہی تھی، 50 سے زیادہ ہماری ایجنسیاں ہیں، اور یہ کیا کر رہے تھے، ان کو کیوں نہیں پتہ چلا۔ پاکستان میں اگر جی مور کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، جیسے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے 9 مئی کے واقعات ہوئے اور وہ لڑکا جو ہے مور اٹھا کے لے گیا، تو اس کو بھی ڈھونڈ لیا گیا، اس کو سزا بھی دے دی گئی، تو یہ چیزیں تو ڈھونڈ لی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں یا مسنگ پرسنز ہوتے ہیں تو وہ ڈھونڈے نہیں جاتے ہیں۔ کہ دراصل بات یہ ہے کہ جی یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے، اور اس میں جو پالیسیز ہیں وہ صرف 1% اشرافیہ کے لیے بنی ہیں، اور 25 کروڑ عوام جو ہے وہ صرف غلام ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی الیکشن تو ابھی ہو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہے مردم شماری کے نئے رزلٹس آنے ہیں، 3.5 کروڑ ووٹر جو ہیں وہ رجسٹر ہوں۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ابھی مردم شماری کے جو فائنل ہونے میں 6 ماہ کا مزید وقت لگے گا، اور نگران وزیراعظم کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے، بہت زیادہ بازگشت ہو رہی ہے، اور یہ بات تو فائنل ہے کہ جی یہ الیکشن بالکل نہیں کروانا چاہتے، الیکشن ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں۔ پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں میں جی 3 قانون سازیاں ہوئی ہیں، جن میں سے ایک آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، نگران حکومت کے اختیارات میں ترمیم کی گئی ہے۔ نگران حکومت کے اختیارات میں ترامیم اس لیے کی گئی ہیں کہ وہ آئیں گے، بیٹھیں گے اور اپنی مرضی سے لے کر آگے ملک کو چلیں گے، جتنے بھی اہم ڈیسیجن ہوتے ہیں اکانومی کو لے کر اور ملک کو لے کر وہ لے سکیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب نگران وزیراعظم جو بنیں گے وہ کم از کم سال 1.5 سال تو آگے لے کر جائیں گے ملک کو۔ الیکشن نہیں کروانا چاہتے یہ لوگ، کیونکہ جب تک عمران خان کا کوئی بندوبست نہیں کر لیں گے، ان کی پارٹی کو جو یا تو پابندی نہیں لگا دیں گے، یا ان کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر لیا جائے گا، عمران خان اور پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ گھر سے ہی نہ نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے، پھر یہ لوگ الیکشن کروائیں گے، اور اس کے بعد جو رزلٹ آئیں گے وہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو تب تک ان لوگوں نے الیکشن نہیں کروانے جب تک یہ ساری سیٹنگز یہ لوگ نہیں کر لیں گے۔ اور اسی لیے دیکھیں نا کہ چھٹیوں کے دن ہے اسلام آباد میں، لیکن پھر بھی جو ہے توشہ خانہ کے جو کیس ہے اس کی ڈیلی بنیادوں کے اوپر جو ہے اس کی وہ سماعت چل رہی ہے، اور جج صاحب جو ہیں وہ اتاولے ہو رہے ہیں فیصلہ دینے کے لیے، وہ سن ہی رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں وہ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انگریز کے بنائے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں انسانی حقوق کے خلاف بدترین شکوں کا بل جو ہے بغیر ایجنڈے کے اچانک قومی اسمبلی سے پاس کر لیا گیا، اور اس کے خلاف جو ہے سینیٹر رضا ربانی صاحب اور پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے ان کا بالکل ساتھ نہیں دیا، لیکن یہ بل جو ہے اچانک سے پاس کر لیا گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا۔ اب اس بل کے تحت یہ باقاعدہ اس بل میں مینشن ہے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر چلا بھی دیتے ہیں، جو بل میں ترامیم کی گئی ہیں۔ اب اس کے تحت کسی بھی جگہ آئی ایس آئی اور آئی بی بغیر وارنٹ تلاشی یا آپریشن کر سکیں گے، معلومات تک غیر مجاز رسائی پر 3 سال قید، جرمانہ ہوگا، خصوصی عدالت میں 30 دن ٹرائل ہوگا۔ یہ باقاعدہ اس بل میں مینشن ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم جو ہے آئی ایس آئی اور آئی بی کے جو اہلکار ہیں وہ کسی بھی گھر میں گھس جائیں گے، وہاں تلاشی لیں گے، اور کسی بھی اس میں جو ہے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور 30 دن جو ہے خصوصی عدالت میں ٹرائل ہوگا۔ تو اب آپ اور ہم بالکل محفوظ نہیں ہیں جی۔ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم جو ہیں وہ کر لی گئی ہیں۔ اب یہ کس قانون کے تحت کی گئی ہیں؟ سینیٹر رضا ربانی صاحب نے تو باقاعدہ اس بل کو پھاڑ لیا، یہ بھی ساری کارروائی ہے جی۔ ان لوگوں کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ پاکستان میں یہ کس طرح کی ترمیمیں کی جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن خیر یہ پیارا پاکستان ہے، اور بیسیکلی قوم کو غلام بنا دیا گیا 25 کروڑ عوام کو۔ اب آپ کے سامنے توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ اہم جو وہ چیزیں ہیں وہ رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کے بڑے سینئر صحافی ہیں اور پرائم ٹائم کا شو کرتے ہیں، اب صرف چند روز کی بات ہے پاکستان کی سیاست میں دھماکہ خیز پیش رفت میں عمران خان توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ سے سزا پائیں گے اور سیاست سے نااہل ہو جائیں گے۔ ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے، اور کامران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جی سزا پائیں گے اور سیاست سے نااہل ہو جائیں گے، عین ممکن ہے گرفتار بھی ہو جائیں۔ توشہ خانہ کیس اب فیصلے کسی بھی روز آ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں آج خان کو ایک اور پسپائی ملی ہے، بظاہر پی ٹی آئی بانی کی بچت
ممکن نہیں۔ یاد رہے خان نے اپنے دفاع میں حلفیہ بیان بھی جمع نہیں کروایا، گواہان کی لسٹ جج نے مسترد کر دی ہے، سزا ہوئی تو سیاست سے نااہلی لازمی ہے۔ ویسے بھی پاکستان کی سیاست میں تاحیات نااہلی یا نااہلی معمولی کا عمل ہے، یہ پاکستان کی سیاست ہے جی۔ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ سے بھی پسپائی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ سے عمران خان کو کوئی پسپائی نہیں ہوئی۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے باقاعدہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینشن کیا تھا کہ جی تمام درخواستوں کو سنیں اور توشہ خانہ کے حوالے سے جو ان کے وہ ہیں اعتراضات ہیں ان کو سنیں آپ، اور یہ باقاعدہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جج دلاور صاحب ہیں انہوں نے جو فیس بک پوسٹ کی تھی باقاعدہ یہ بھی کاروائی چل رہی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب تک ان کے فیس بک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور جو پوسٹیں باقاعدہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے جو ان کی پوسٹیں تھیں جج صاحب کی، جب تک ان کی رپورٹ نہیں آ جاتی ایف آئی اے کی، تب تک جج دلاور صاحب جو ہیں وہ اس کیس کا کوئی فائنل فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو اب ایف آئی اے نے جو رپورٹ دی ہے وہ بھی جھوٹی رپورٹ دے دی ہے، اور وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایف آئی اے نے جج ہمایوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے، اور کہا ہے کہ یہ اکاؤنٹ اصلی ہے، لیکن اس پر جن پوسٹوں کا ذکر کیا گیا یعنی عمران خان کے خلاف لگائی جانے والی پوسٹیں اس وقت اس اکاؤنٹ کی وال پر نہیں ہے، لہٰذا اس وقت ان کے اصلی یا نقلی ہونے پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب ساری دنیا نے وہ پوسٹیں دیکھی اور اسکرین ریکارڈنگ کی صورت میں سوشل میڈیا پر موجود ہے، یہ ہم آپ کی اسکرین کے اوپر چلا بھی دیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اب وہ موجود نہیں ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹی ہیں۔ ہمایوں دلاور سے اس اکاؤنٹ کی رسائی لیں اور فیس بک سے رپورٹ لیں، اس جعلی رپورٹس کو قوم نہیں مانتی۔ یہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے کہ جی وہ پوسٹیں جو ہیں اب نہیں ہیں، تو وہ ڈیلیٹ بھی کی گئی ہوں گی۔ اب تو یہ پوسٹیں جو ہیں تمام سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہیں اور ہم نے آپ کی اسکرین کے اوپر چلا بھی دی ہیں، اور جو ایف آئی اے نے فیس بک سے اس کے حوالے سے تفصیلات دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ فیس بک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ We disclose account records slowly in accordance with our terms of service and applicable law. If you are a law enforcement agent or emergency responder who is authorized to gather evidence in connection with an official investigation or in order to investigate any emergency involving the danger of serious physical injury or death, you may request records from Facebook through this system. تو یہ باقاعدہ ان کا جو ہے پورٹل ہے لا انفارمنٹ آن لائن ریکویسٹ کا، تو یہ اس طرح ریکویسٹ جو ہے وہ کی گئی ہے، ان کی طرف سے جو ہے بالکل بھی کوئی چیز شیئر نہیں کی گئی، اور ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جی ہاں یہ اکاؤنٹ تو ان کا اوریجنل ہے، اور یہ پوسٹیں جو ہیں یہ اب اس اکاؤنٹ پر موجود نہیں ہیں، وہ ڈیلیٹ بھی کر دی گئی ہوں گی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اکاؤنٹ اوریجنل ہے اور اس کی اسکرین ریکارڈنگ جو ہیں موجود ہیں۔ لیکن ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر تلے میں ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ فیصلہ دینا ہی دینا ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کیس کے بارے میں کیا بن سکتا ہے۔ بیسیکلی تو یہ کیس تبھی فارغ ہو گیا تھا جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ملٹری سیکٹری جو ہیں میرے بریگیڈیئر چیمہ صاحب ان کو بلایا جائے، جو کہ اس ٹائم میجر جنرل ہیں، انہوں نے جو ہے یہ تحائف جو ہیں بیچے تھے، اور ان سے جو ہے گواہی طلب کی جائے اور ان کو نوٹس کیا جائے۔ تو گواہان کا جو بتایا گیا تھا تو وہ تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم گواہان کو نہیں مانتے اور یہ اب آپ کے پاس وہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بیسیکلی ان کے پاس فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے اور وہ اس کو سنانا چاہتے ہیں، اور یہ پیارا پاکستان ہے، یہاں نظریہ ضرورت کے فیصلے آتے رہیں۔ جج ہمایوں دلاور کی عمران خان صاحب کے خلاف توہین امیز مبنی پوسٹ پر مبنی اکاؤنٹ ایف آئی اے کی رپورٹ کہ یو آر ایل لنک کی عدم دستیابی کی وجہ سے پوسٹیں نہیں مل سکتی ہیں، کتنی مذاکرہ خیز بات ہے۔ جج نے یہ نہیں کہا کہ اس کا اکاؤنٹ ہیک ہوا، جس کا مطلب ہے کہ پوسٹیں اس کی اپنی فیس بک سے ایف آئی اے رابطہ کر کے پوسٹوں کی اصلیت کا پوچھ سکتی ہے۔ ہزاروں سوشل میڈیا صارفین بشمول سینئر صحافیوں نے اس اکاؤنٹ پر موجود پوسٹیں دیکھی ہیں اور اس کے اسکرین شاٹ اور اسکرین ریکارڈنگز موجود ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جی، اور عمران خان صاحب مطلوب ہیں، اور یہ جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے، جب تک عمران خان کا بندوبست نہیں ہو جائے گا، اور یہ دیکھتے ہیں اب کس طرف جاتا ہے۔ لیکن قانون اور انصاف کی موت جس معاشرے میں ہو جائے نا جی، تو پھر اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا، اور پاکستان میں اس ٹائم ظلم کا نظام قائم ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ چیخ و پکار کر رہی ہیں، اور کچھ عدالتیں ایسے بھی ہیں جن میں جج ہمایوں دلاور صاحب جیسے جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں، اور وہ اس طرح کے فیصلے بھی دے رہے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ جو ہے پاکستانیوں کے اوپر کوئی خاص کرم فرمائے۔ لیکن اب بڑے بڑے جو کچھ سینئر صحافی ہیں، جن میں مالک صاحب ہیں، محمد مالک صاحب بڑا پرائم ٹائم کا شو کرتے ہیں، اور ہم اس کے نیوز کے صدر بھی ہیں، اور بڑے پرانے صحافی ہیں،
یہ بھی آج کل جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا، آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم کیسے کی جا سکتی ہیں؟ تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم کی کہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے چیف جو ہیں وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی گھر میں گھس سکتے ہیں، تو پاکستانیوں کو مبارک ہو، آپ لوگ آج بیسکلی جو ہیں وہ اس حکومت نے آپ کو غلام بنا دیا ہے، اور غلام کی کیا ویلیو اور کیا اوقات ہوتی ہے، کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، کسی بھی ٹائم کسی کے بھی گھر میں جو ہے وہ گھسا جا سکتا ہے، اور یہ کسی بھی معاشرے میں نہیں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ اللہ پاکستان کا امین ناصر، ابھی تک کے لیے اتنے ہی، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔